बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स और मैं हूं अनवर रज़ा। मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल के हल का राग तो सब अलाप रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात के लिए फ्रीकैन संजीदा दिखाई नहीं देते, क्योंकि मुज़ाकरात शुरू होने से पहले कोई ना कोई बहाना बनाकर मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए जाते हैं। ऐसे में सियासी और माशी इस्तेहकाम कैसे मुमकिन होगा? इसी पर गुफ्तगू के लिए मुझे ज्वाइन किया है तजियाकार माहिर कानून बैरिस्टर साद रसूल साहब ने। मेंबर कौमी असम्बली रहनुमा मुस्लिम लीग नून शुमाला राना साहिबा भी हमारे साथ मौजूद होंगे। बैरिस्टर साहब, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची में जलसे की इजाज़त मिल गई, बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी होगा। गुडविल जेस्चर है, अच्छी बात है, आपको सियासी सरगर्मियों की इजाज़त मिली। ये पैगाम किसके लिए है और इस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं और जो मुफाहमत की बात की जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब, उसकी तरफ एक रुख है, नया कदम है? देखिए, ये गुडविल जेस्चर नहीं है जी, ये आईनी हक है। मैं आपको बोलने दे रहा हूं, आप मुझे बोलने दे रहे हैं, ये मेरा आपके साथ गुडविल जेस्चर नहीं है, ये आपका आईनी हक है। मैं अपने घर में रहता हूं, मैं एक प्रॉपर्टी को ओन करता हूं, मैं अपने एक दीन प्रैक्टिस करना चाहता हूं, मैं अपनी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट करना चाहता हूं, मैं पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूं। ये गुडविल जेस्चर्स नहीं है, ये आइन का फर्ज है, ये हक है हमारा, और रियासत का काम है और हुकूमत का काम है कि वो दे, जो कि इस बात को जरा वाजे करें कि पीटीआई का परमिशन सीख करना और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का वो परमिशन ग्रांट करना, ये आइन की मंशा है। इसके अंदर कोई ये नहीं कि जेब से कोई कंसेशन निकाल के दिया है। सवाल उन लोगों से है, उस पॉलिटिकल पार्टी से है जो ये डिनाई कर रही है बार बार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मरियम नवाज साहिबा को कभी नहीं कहा कि आप आके पेशावर में जलसा ना करें, बल्कि सुहेल खान अफरीदी साहब की स्टेटमेंट मौजूद है कि आप आएँ, पेशावर में आएँ, जलसा करें, जो मर्जी करें, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। सुहेल खान अफरीदी गए सिंध के अंदर तो फैसिलिटेट कर रहे हैं, सिंध आ जाए केपी के अंदर तो फैसिलिटेट कर रहे हैं, क्योंकि हम सब आईने पाकिस्तान के ताबे हैं, हम सब के ये हुकूक हैं। सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल लीडरशिप इसके खिलाफ खड़ी है, जो समझती है कि हम ये कंसेशन करके देंगे, जब भी देंगे उनको कोई शख्स, उनके पास वैसे आईनी और कानूनी माहिरीन तो ये मंसूर अवान और आज़म तारड़ जैसे ही हैं, तो उनसे नहीं, किसी मुनासिब आईन या कानून के बंदे से पूछें कि ये खाकसर जो बात कर रहा है ये बात दुरुस्त है। आइन के अंदर ये हक है, ये कोई कंसेशन नहीं है। जो नहीं दे रहा वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, वो और कोई। लेकिन बैरिस्टर साहब, हम कोई आइनी उज़र और कानूनी उज़र बनाकर जलसे की इजाज़त नहीं भी देते, माजी भी इसका गवाह, यानी कि हम ये कहते हैं कि जलसे में तोड़ फोड़ की जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा की जाएगी। मैं पंजाब की बात तो देखिए ना, ये क्रेडिट तो पीपल्स पार्टी को जाता है, तो उन्होंने कोई सियासी उज़र नहीं कायम किया। ये ऐसे ही है कि मैं आपसे कहूं कि मैं आपका मुंह इसलिए बंद करना चाहता हूं क्योंकि आप गाली देंगे, और भाई जब देंगे तो मैं कोई कानून की खिलाफ वर्जी का पर्चा फाइल करूंगा ना, इस खदशे से कि आपकी स्पीच गलत होगी। मैं आपकी स्पीच नहीं बंद कर सकता, मैं कर ये सकता हूं कि जब आप गलत स्पीच करेंगे मैं आपके खिलाफ पर्चा काट दूं। आप इजाजत देंगे जलसा करने की, जब उस जलसे के अंदर गमला टूटेगा, आप गमला टूटने का पर्चा काटेंगे। ये नहीं करेंगे कि मेरा ख्याल है कि शायद आप गमला तोड़ दें, इस वजह से मैं परमिशन ही नहीं दूंगा। ये कहीं की कानून की मंतक नहीं है। जो एक पॉलिटिकल पार्टी इसके ऊपर चल रही है उसको अपनी नजरसानी करनी चाहिए अपने रवैये में। और दूसरा ये फरमाइएगा कि मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं, इसका रीज़न ये है कि वो मुज़ाहमत की जो सियासत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि हुकूमती वज़रा तो यही स्टांस लेते हैं कि अगर वो इस तरह करेंगे तो मुज़ाकरात शुरू नहीं हो सकेंगे। देखिए, 8 फरवरी की बात की जा रही है, मैं तो क्या बात करूं, कल डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद थे हमारे साथ, उन्होंने कहा कि हमने उनसे पूछा कि मुज़ाकरात क्यों बंद या शुरू होते हैं, तो उन्होंने फरमाया कि जिन लोगों के हक में नहीं है कि मुज़ाकरात हों वो उसको चलने नहीं दे रहे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसके हक में है कि मुज़ाकरात हो जाएं? ज़ाहिर है जो बेनिफिशियरी है सिस्टम के, उन्हीं के हक में होगी। नहीं, लेकिन सॉरी, आप बात नहीं सुन रहे, सॉरी, माजरत। किसके हक में है कि मुज़ाकरात हो जाएं? किसके हक में? पीटीआई के हक में। डेफिनेटली पीटीआई के। किसके खिलाफ है कि मुज़ाकरात हो जाएं? अगर मुज़ाकरात हो जाएं, पीटीआई को स्पेस मिल जाए तो किसका नुकसान होगा? नून का। तो जैसे कि कल डॉक्टर साहब ने कहा, जिनका नुकसान होगा मुज़ाकरात करने से वो इसको चलने नहीं दे रहे। तो पीटीआई को भी तो होश के नाखून लेने की ज़रूरत है, तो वो मुज़ाहमत की सियासत से हटे। 8 फरवरी का उन्होंने कहा हम पहिया जाम हड़ताल करेंगे, वो तो खुद मौका देते हैं गवर्नमेंट को कि वो उनको रोक सकें। फिर इन्हें भी तो अपनी सफ़ों में इत्तेफाक
پیدا کرنے کی ضرورت ہے؟ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے درمیان میں کہا تھا کہ اگر آپ فلانی ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم دیکھتے ہیں ایس سی او کی میٹنگ کیسے ہوتی ہے، آپ کو یاد ہے؟ ہم دیکھتے ہیں اسلام آباد میں ایس سی او کی میٹنگ کیسے ہوتی ہے، ہم بند کر دیں گے. گورنمنٹ نے کیا کیا تھا؟ ان کو پرمیشن دی تھی، کہا تھا آپ واک کریں. بھائی اپوزیشن تو ہمیشہ مزاحمت کی بات کرتی ہے، یہاں پہ نہیں ساری دنیا میں. اس وقت ڈیموکریٹس امریکہ کے اندر کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم شہر بند کر دیں گے. اس وقت جو ایک وہ آئس کی کلنگ ہوئی ہے اس کے اندر گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ پروٹیسٹ نہیں ہو سکتی، یہ تو ہیں ہی خراب، یہ تو ہیں اس طرح کے. ڈیموکریٹ جو اپوزیشن ہے، جو گورنمنٹ میں نہیں ہے، پریزیڈنسی میں نہیں ہے، وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو شہر بند کر دیں گے. بھائی اپوزیشن کا تو کام ہی مزاحمت کرنا ہے. یہ راہل گاندھی صاحب نے جب یہاں پہ انڈیا کے اندر یہ بہار کے الیکشن سے پہلے پروٹیسٹ ہوئی تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم بہار بند کر دیں گے. یہی کہا نا. بھائی گورنمنٹ کا، اپوزیشن کا تو یہ کام ہے یہ مزاحمت کی بات کرنا. گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس مزاحمت کو روکنے کے لیے کوئی مذاکرات کریں، اور میرے خیال میں وہی اس کے اندر صحیح آرٹ. تو بیرسٹر صاحب کیا مزاحمت سے پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا؟ ہم ترقی یافتہ ممالک کی مثال تو دیتے ہیں، آپ نے جب امریکہ کی بات کی، باقی ممالک کی بات، یہاں اور ان کے حالات میں بڑا فرق ہے. تو کیا مزاحمت کی سیاست اس وقت سوٹ کرتی ہے پی ٹی آئی کو؟ دنیا میں جدھر بھی ریزسٹنس ہے ہم اس کے لیے دعا گو ہیں. میں بس اتنی بات. مجھے یہ بھی بتائیے گا، چلیں وہ فلسطین میں ہو، جی، وہ امریکہ میں ہو، وہ کشمیر میں ہو، وہ بھارت میں ہو، ایران میں ہو، دنیا میں جدھر بھی ریزسٹنس ہے ہم دعا گو ہیں. اچھا چلیے یہ اس کو اس طرح دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف میں نظم و ضبط کی کمی ہے اور ہر 100 افراد میں سے خود کو ایک لیڈر سمجھتا ہے. یہ میں محمود خان اچکزئی کہہ رہے ہیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو سربراہ ہیں. پی ٹی آئی کو بھی تو اپنی صفوں میں ذرا اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے اگر انہیں آگے بڑھنا ہے، کیونکہ مزاحمت کی سیاست سے تو اب تک انہیں کچھ نہیں ملا. پی ٹی آئی کو اپنی پی ٹی آئی کی پولیٹیکل اسٹریٹجی میں بہت سارے مسئلے ہیں، ان کی لیگل اسٹریٹجی میں بہت سارے مسئلے ہیں، ان کی دیگر اسٹریٹجیز میں بہت سارے مسئلے ہیں. ہم پی ٹی آئی کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے اسی پلیٹ فارم سے میں نے کبھی شیخ وقاص اکرم کے بارے میں تنقید کی، کبھی علی مین گنڈاپور کے بارے میں تنقید کی، کبھی بیرسٹر گوہر خان کے بارے میں تنقید کی، کبھی کسی کی. پی ٹی آئی کے بڑے مسئلے ہیں. پی ٹی آئی کی پولیٹیکل اسٹریٹجی اچھی نہیں ہے، ان کی لیگل اسٹریٹجی کے اندر بہتری آنی چاہیے، بہت سارے اور کام ہونے چاہیے. پی ٹی آئی کے اندر اتنا چاہیے ان کو دیگر لوگوں کے ساتھ مل کے کولیشن بنانی چاہیے، ان کو مولانا صاحب سے بات کرنی چاہیے، اچکزئی صاحب سے بات ہم بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں. اس وقت یہ بات نہیں ہو رہی. بالکل پی ٹی آئی کے اندر بہتری آنی چاہیے، لیکن اگر پی ٹی آئی کے اندر تقسیم بھی ہے تو کیا اس تقسیم کا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں مزاحمت کرنی چاہیے، کچھ کا خیال ہے ہمیں مفاہمت کرنی چاہیے. کیا اس کی وجہ سے وہ بنیادی حقوق جو آئین میں آپ کو مجھے دیے گئے ہیں کیا وہ سلب کر لیے جائیں گے؟ تو میرا اس میں ناقص سا جواب ہے کہ نہیں. شمالیہ رانا صاحب آپ بہت شکریہ وقت عنایت کرنے کا. کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ آپ کی اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طرح وارم ویلکم کیا، آپ کے لیے ایک پیغام ہے، انہوں نے آج جلسے کی باغ جناح میں اجازت بھی دے دی، کیسے دیکھتی ہیں آپ اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے سیاست کے عمل میں آپ کسی کے اوپر بھی کوئی قدغن نہیں لگا سکتے، اور نہ ہی ایسا آئین آپ کو اجازت دیتا ہے، نہ ہی معاشرتی حوالے سے اور نہ ہی اخلاقی حوالے سے کوئی جواز پیدا ہوتا ہے. اگر پیپلز پارٹی نے یہ کیا تو یہ بہت اچھا ایک ان کا قدم تھا، مگر آپ کو شاید یاد ہو کہ جب یہ پی ٹی آئی والے ہمارے سے اجازت مانگ رہے تھے، انہوں نے پنجاب میں تو خیر جلسہ کرنا ہی نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے کیا ہے، لیکن انہوں نے جب اسلام آباد میں جلسہ کی اجازت مانگی تو ان کو انتظامیہ نے اس کا آلٹرنیٹ دیا. ان کو کہا کہ آپ اس جگہ پہ آپ ایک احتجاج کرنا چاہتے ہیں، جلسہ کرنا چاہتے ہیں یا جلسی کرنا چاہتے ہیں، جو بھی کریں، مگر آپ کو ایک جگہ سے آلٹرنیٹ پرووائڈ کیا ہے. آپ نے اس آلٹرنیٹ میں دیکھا وہاں پہ جو حالات تھے وہ سارا میڈیا جو تھا وہ کور کر چکا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو بہت شوق ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے شاید حالات جو کہ ان کے لیے پیدا کیے گئے تھے آج بھی شاید ان کے گراؤنڈ ریالٹی وہی ہے. یہ ان کی غلط فہمی ہے. میرا تو یہ خیال ہے کہ ان کی غلط فہمی جو ہے، اب اگر یہ ہم سے اجازت مانگیں تو ان کو اجازت ملنی چاہیے. دوسری بات یہاں پہ آپ کو میں کہتی چلوں کہ پیپلز پارٹی نے اگر ان کو گڈ جیسچر میں ان کا استقبال کیا ہے اور ان کو وہاں پہ ویلکم کیا ہے تو یہ مناسب رویہ ہے. مگر
ان کو بھی مجھے امید کرتی ہوں کہ جو ان کی صف اول کی قیادت ہے یا پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، خواتین لیڈرز ہیں، جی ان کے بارے میں یہ لوگ وہ زبان استعمال نہیں کریں گے جو یہ پنجاب میں زبان استعمال کر چکے ہیں. یہ میری اور دعا میڈم بھی ہے پنجاب کی اور لیڈرشپ میری کہہ چکی ہے چیف منسٹر، دوسرے صوبے کے چیف منسٹر کو منشیات فروش زبان تو آپ نے تھوڑی اپنی بہتر کرنی ہے. نہیں دیکھیے، منشیات فروشی اور کسی کو آپ نے پولیس خلاف کا گورنمنٹ لفظ آف کہنا اور پنجاب ایک کے کسی ٹویٹر ہینڈل سے اپنی کسی پولیٹیکل کسی جماعت کے کو بھی نہیں، حکومت دیکھیے پنجاب کے ان کے پبلک اوپر یہ منی سے الزامات ہیں، چلتے ہوئے ٹویٹر ہینڈل سے یہ ساتھ ان بات کے کی. آپ تھوڑی زبان ساتھ اپنی پہ بھی ساتھ نظر ثانی کریں نا. ان کے اوپر جو الزام ہے، تو جو ناقدین ہیں یا آپ کے جو اوپوننٹ ہیں، آپ کو وہی رائے اپنی قائم کر لیتے ہیں، چاہے وہ بعد میں بندہ میڈم گورنمنٹ آف عدالتوں سے پنجاب بری کے ہو کے آ ٹویٹر جائے. ہینڈل سے کہا گیا مگر الزامات تو آپ کے اوپر بھی مگر ہیں. یا سہیل آپ مجھے آفریدی یہ صاحب کے بارے میں بتائیں، آپ کہیں نا کہ وہ کنوکٹ ہو چکے ہیں کسی ایسے جرم سے آپ جس مجھے کی آپ یہ بات کر رہے بتائیں، ہیں، وہ نہیں کنوکٹ تو ہوئے نہیں ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں، الزامات تو آپ کی نہیں لیڈرشپ کے اوپر بھی ہیں. اب اگر لوگ آپ کو پھر میرا یہ کے پی خیال کا ہے ٹویٹر ہینڈل آپ کو میرا یہ چور چور خیال کہنا ہے کہ شروع کر اگر دے تو آپ آپ اپنی کہیں گے باری کہ پہ بولیں، الزامات. اگر آپ اپنی باری پہ بات کریں تو میڈم بہت ساری مناسب باریاں ہوگا، ہماری ہیں. آپ کیونکہ اس زوم سے آپ نکلیں کہ یہ نون لیگ کا آپ پاکستان ہے. یہ سارے آپ جو پاکستانیوں کا اپنی باری پاکستان پہ ہے. ٹرن پہ بولیں، ہم بھی بولیں گے آپ تھوڑا لوگوں سا. کو محکوم معذرت ضرور کے ہیں ساتھ لیکن اس ملک کے شہری ہیں. آپ لوگوں کو آپ تحریک انصاف کی ٹیم ہے، میڈم میں لیکن تحریک آپ کو انصاف کی تھوڑا سا ٹیم نہیں ہوں. میرے تو دلوں کے یہ وزیر خیال اعظم ہونا نواز شریف چاہیے، صاحب ہیں، کسی بھی ذی شعور آپ پاکستانی کی طرح. آپ لیکن کو کم از کم پاکستان کے یہ شہری ہوتے ہوئے میں اپنی لیڈرشپ کی ایک رکن سے سوال تو پوچھ سکتا ہوں، یا میں بادب کھڑا رہوں گا؟ پہلے آپ اپنا بتائیں گی کہ میں کتنا سوال آپ مجھ پوچھ سے سکتا ہوں، سوال پھر میں اس وقت سوال پوچھیں پوچھوں جب گا، میں اپنی یا بات یہ حق بھی سلب ہو جب گیا میں ہے اپنی باقی چیزوں کے ساتھ نہیں ساتھ؟ نہیں نہیں آپ اپنی بات ضرور پوچھیں اور یہ میں آپ مشکور کو ہوں آپ پورا کا کہ حق آپ ہے، مجھے میرے آئینی مگر حقوق کی اجازت مگر دے رہی ہیں. مگر وہ آپ حقوق جو مجھے آئین میری آپ کو یہ بھی اسی کہاں طرح کا دیتا ہے جس طرح یہ مجھے دیتا ہے. کون میں سے آئین میں مشکور ہوں لکھا آپ کا. ہوا ہے؟ نہیں، آپ کو مشکوری کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کس آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی کی بات نہ سنیں؟ یہ میڈم کون یہ سا ہر آئین آپ آئین کو کے اندر اجازت لکھا ہوا ہے کہ دیتا میں ہے اپنی کروں گا، کہ آپ اپنی آپ کریں گی، ہر لوگ بندے سننے کے والے اوپر فیصلہ کلمہ کریں گے. عرائض کر دیں، یہ ہر جگہ آپ پہ وہاں لکھا ہوا ہے. اتنی لڑاکے پن مہربانی کر کے کلمہ تھوڑا سا چلانا شروع آئین کر پڑھ لیں دیں؟ اس کے اوپر. یہ کہاں پہ لکھا میڈم ہوا ہے؟ آپ مہربانی یہ کر کے بتائیں تھوڑا نا، سا آئین آپ پڑھ لوگ لیں. یہ بتائیں میں اپنی کہ بات کروں گا، آپ اپنی بات کریں آپ گی، کی لوگ سننے والا آپ فیصلہ کر دیں گے. یہ کہاں آپ پہ مجھے لکھا روکنے ہوا ہے کہ والی نہیں آپ ہے، کا میں آپ کوئی کو روکنے والا آپ نہیں کے ہوں. اختلاف رائے ہو، آپ سے کوئی اس کو اختلاف رائے مہربانی کر کرے کے تھوڑا کہ پڑھ لیں، آپ اس کی بات ہی نہ سنیں؟ آئین یہ کو کہاں پہ تھوڑا سا لکھا پڑھ ہوا لیں. ہے؟ آپ قانون پڑھے ہوئے ہیں، ہم بھی قانون پڑھے ہوئے ہیں، ہاں تو مگر بتائیں یہ نا کہیں میڈم، نہیں آرٹیکل لکھا، 19 میں کدھر یہ لکھا ہے کہ میں کہیں آپ بھی سے نہیں سوال لکھا، نہیں پوچھ سکتا؟ یہ بتائیں نا کہیں ذرا، نہیں وہ لکھا. پڑھیں. آپ سوال کریں مگر مجھے میری باری پہ تو چلیں بولنے دیں. سن لینا ہاں آپ ہاں میڈم کو. پڑھیں انصاف نا. بنا جی لیں. جی آپ آپ کیجئے اینکر پرسن سے شمالیہ پوچھیں، صاحبہ. جی جی آپ بات کیجئے آپ شمالیہ اینکر صاحبہ. پرسن سے پوچھیں بات کس کی باری ہے. اگر جی آپ نے میری بھی باری پہ آپ ہی نے بولنا ہے تو میں پھر اپنے منہ کو ٹیپ لگا لیتی ہوں. نہیں آپ بات کیجئے، پتہ نہیں شاید بہتری آپ کی شمالیہ صاحبہ بات مغید ہے کیجئے. اس. جی جی آپ بات کیجئے. نہیں، مجھے افسوس ہوا ہے، اتنے زیرک جی آدمی ہیں، ایک قانون میڈم کو آپ یہ پڑھنے کہہ رہی ہیں والے کہ ہم ان دوسرے کے لوگ گالی سمجھن دے فالو رہے ہیں کرتے ہیں. اور ان کا لہجہ چلے نہیں صحیح. میں نے آپ کوئی کو نہیں، پوائنٹ آؤٹ شمالیہ کیا ہے صاحبہ کہ سے بات کرتے پنجاب ہیں. حکومت کے ٹویٹر ہینڈل سے دوسرے چیف منسٹر کو منشیات فروش کہہ رہے ہیں. آپ کو اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. یہ بات کرنے پہ پنجاب آپ کو لگا حکومت کہ کے ہم آپ کو ٹوک پنجاب رہے ہیں، کیونکہ حاکم کو محکوم کیسے ٹوک سکتا ہے. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. جی شمالیہ صاحبہ. پنجاب حکومت کے ٹویٹر ہینڈل سے کسی کی وہاں پہ ماں بہن کو گالی نہیں دی گئی، وہ تو کسی پولیٹیکل کسی کی ہینڈل سے بھی نہیں دی چادر گئی، نہیں اچھالی گئی، کسی کسی پولیٹیکل نے پارٹی کے یہ نہیں ہینڈل سے نہیں کہا، دی گئی. صرف پنجاب حکومت کے ہینڈل سے کسی کو منشیات فروش کہا کسی نے گیا. پنجاب حکومت کے ہینڈل سے کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو گالی گلوچ نہیں دی، کسی کو نیچ نہیں کہا، کسی کو انہوں نے ان کی ذاتیات کے اوپر ہم نے حملے نہیں کیے، ہم میڈم نے یہ کسی کی ذاتیات ماں نہیں ہے کہ بہن کے کسی بارے شخص میں کو یہ آپ کہیں کہ بات آپ نہیں کی. منشیات فروش ہیں، وہ پنجاب چیف منسٹر حکومت ہو. کے ہینڈل سے یہ یہ ذاتیات نہیں ہے. اس طرح کا بچگانہ رویہ جو ہے آپ ہم سے اس کی توقع نہ رکھیں. میڈم دوسری یہ بات یہ ہے، ذاتیات نہیں ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ وہ منشیات فروش ہے جب کو کنوکٹڈ نہیں بھی نہ ہو. آپ کسی کی بہن بیٹی کے کردار پہ جو مرضی بات کر لیں، میڈم وہ بھی آپ کسی کی پنجاب چادر حکومت کے اچھال ہینڈل دیں، سے ہوئی. آپ کسی کے یہ بارے میں اس بھی کیس کے اندر آپ یہ جو آپ عدت کیس ہے وہ بھی عظمیٰ پنجاب بخاری حکومت صاحبہ نے کے کی. بارے میں آپ جو کون سی زبان بات کر استعمال رہی ہیں؟ کی ہے، جو ہماری وہ چیف بھی آپ کے منسٹر ٹویٹر صاحبہ کے ہینڈل سے ہوئی خلاف ہے. آپ لوگوں نے جو زبان ایسے استعمال تو کی نہ ہے، کریں. آپ پھر بھی شکر کریں کہ آپ کے ساتھ ہم مذاکرات پہ بیٹھ رہے ہیں. نہیں ہم تو آپ بڑے لوگوں کو مشکور ہیں کہ کسی آپ کی ہم سے گفت و شنید کر رہے ہیں. ہم تو ہم جیسے تو کہا ہم تو محکوم بالکل ہیں، آپ اسی حاکم ہیں، آپ نے ہم سے گفتگو کر لی. ہم اس چیز کے بھی مشکور ہیں. ہم تو بالکل مشکور ہیں اس بات کے. اس قابل آپ نے سمجھا، ہم تو اس بات کے بھی مشکور ہیں. میں تو آپ کی اس وقت مشکور ہوں گی کہ آپ مجھے میری ٹرن پہ بولنے دیں. ہاں آپ کی جی میں جی نے ساری آپ بات ٹرمز آپ کیجئے، کی ہیں. آپ بات کیجئے. بس اللہ کا فضل ہے، پھر یہ سمجھ لیں.
अगर सारी बारियां हमारी हैं तो अल्लाह का तो है मैडम। आप
اگلی بات کو یہ سمجھیں جی کہ دیکھیے کسی بھی پولیٹیکل جماعت کے اندر بہت زیادہ حد سے تجاوز کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے، درست چاہے وہ اپوزیشن جماعت ہو، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے فرد واحد ہو، کوئی بھی بات کرے، ہمیں اپنی حدود و قیود کے اندر رہ کر اپنے آپ کو جو ہے اپنا وہ مقدمہ پیش کرنا چاہیے۔ صحیح اگر وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بات کر رہے ہیں تو تحریک انصاف نے ان کا مقدمہ لڑنا ہے نا، ان کا مقدمہ جو ہے وہ میں نے جا کے یہاں آپ نے تو نہیں لڑنا، ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنے لیڈر کی بات کرنی ہے، مگر ان کو اپنے لیڈر کی عزت کے ساتھ ساتھ ان کو خواتین کی عزت کا بھی جو ہے وہ ادراک ہونا چاہیے، ان کو یہ پاس رکھنا چاہیے کہ خواتین کے اوپر بات کرتے ہوئے، خواتین کیا کسی مرد کے کردار پر بھی بات کرتے میم یہ ہوئے عدت ہمیں کا کیس کس نے سوچنا بنایا تھا؟ چاہیے۔ سوری کیا؟ عدت کا کیس کس نے بنایا تھا؟ وہ پی ٹی آئی نے بنایا تھا خواتین پہ؟ نہیں، عدت کا کیس، میری بات سنیں، عدت کا کیس کس نے بنایا تھا آپ بتائیں؟ ہاں بتائیں پہلے نا میڈم، میری میری تو علم میں یہ ہے نالج کہ میں نون اضافہ لیگ کی کریں آپ۔ حکومت نے بنایا تھا، اگر آپ نے نہیں بنایا تو بتا دیں کیسے؟ کس نے بنایا، تو پھر ہم آپ تو مجھے جاننا یہ چاہتے بتائیں، ہیں۔ اچھا چلیں، اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے پہ مقدمات تھے وہ عمران خان صاحب نے میڈم آپ بنائے تھے، خواتین کے رائٹس کی بات جو کر رہی ہیں نا، باقی باتیں تو ہم بعد میں جو کریں گے، مریم پہلے نواز خواتین کے شریف اوپر پہ بات جھوٹے کر لیں مقدمات کہ عدت کا نہیں، کیس آپ کی حکومت نے نہیں مریم بنایا، نواز شریف خواتین کے جو اوپر نہیں جھوٹے بنایا۔ مقدمات تھے، مریم نواز شریف پہ جو جھوٹے مقدمات تھے آپ نے ان کو ڈیتھ سیل میں رکھا تھا، وہ تو پھر عمران خان صاحب کرا رہے میڈم تھے، کرپشن کے میں تو کیسز پھر تھے یہ نا، وہ تو سمجھوں باقی گی، لوگوں پہ بھی چل رہے ہیں، یاسمین ہاں راشد صاحبہ میں تو دیگر یہ لوگوں کے سمجھوں اوپر گی بھی ہیں، کہ وہ ہم یہ خواتین کی عزت کی حکومت بات کر رہے ہیں، عدت کا کیس کس نے بنایا تھا؟ نون لیگ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اچھا نون کہ لیگ نے نہیں آپ بنایا کچھ تھا، یاد ہو تو کہ میڈم کس نے بنایا تھا پھر؟ میں بتاتی ہوں آپ کو، میرا اس جماعت سے تعلق ہے، جی میرا اس جماعت سے تعلق ہے جس کے قائد نے ریحام خان صاحبہ اور عمران خان صاحب کی جب علیحدگی ہوئی تھی، ان کی طلاق کی خبر آئی، جی تو ہمیں سوشل میڈیا پہ جو کام کرنے والے اور جو میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کرتے تھے ہمارے ترجمان، ان کو واضح طور پہ کہا کہ خان صاحب کا یہ گھریلو اور نجی معاملہ ہے، اس کے اوپر آپ لوگوں نے بات نہیں کرنی، کسی نے ان کو تانا زنی نہیں بالکل کرنی، میڈم آپ نے یہ درست کہا، لیڈرشپ وہ ہمارے ہوتی بھی ہے، دلوں کے وزیر یہ اعظم ہیں۔ لیڈرشپ ہوتی ہے، سوال ایک ساتھ ایڈ کر لیں کہ آپ کے یہ اسی لیڈرشپ قائد نے ہوتی ہے۔ بے نظیر آپ یہ بھٹو کیسے صاحبہ کے کہہ بارے میں سکتے کیا ہیں کہ کہا ہم تھا؟ نے، آپ کے آپ انہی یہ قائد کیسے نے کہہ بے سکتے نظیر ہیں کہ بھٹو یہ صاحبہ کے بارے میں عدت کیا کیس کہا ہم تھا؟ نے بنایا ہے، آپ عدت کے کیس ہم انہی نے، میرے قائد نے پاس اور بھی بے بہت سی نظیر ایسی، بھٹو صاحبہ کے بارے میں کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا بتائیں، میڈم وہ بول دیں، میں آپ تو بول دیں۔ خیر اب بولوں ہم گا تو ماضی پھر ہمیں ماضی کے دریچوں میں نہیں جانا چاہیے، میرا خیال ہے ہمیں اچھی بات اس سے نہیں یہ ہے، ہے ہمیں کہ تو ہم سننے والے ہمیں سب کو آپ پتہ ہے نے کیا کہہ ہمیں سکتے ہیں۔ ہمیں آپ ہمیں نا لوگوں کے پاس تو جی معاشی ٹیم بہتر تھی، جی آپ کے پاس تو پڑھے لکھے چہرے تھے، آپ کے پاس تو ایکسپرٹس تھے، آپ کے پاس تو کریم آف سوسائٹی تھی، تو پھر آپ لوگوں نے یہ اس طرح کے کام کیوں شروع کیے؟ میڈم کریم آف آپ لوگوں نے سوسائٹی تو بد شریف زبانی، خاندان ہے، ہم آپ تو اس سنیں، کریم کے ساتھ ہیں، بد ہم تو ہمارے تو اپنے دلوں کے زبانی، وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں۔ بد زبانی، گالی گولی، دھونس، بدتمیزی، چادر اچھالنا، یہ جب آپ لوگ اقتدار میں آئے ہیں اور آپ لوگ سیاست میں میں پی ٹی آئی والے ایک آئے ہیں، چھوٹا سا مشورہ دوں؟ میرا خیال ہے ضرور اس چھوٹا وقت وہ سے جو کمپلیٹ کر لینا اخلاقی اسماعیلہ صاحب، پھر اقدار آپ تھی ضرور وہ دفن ہو گئی، جی جی وہ اخلاقی اقدار دفن ہو گئی۔ میڈم میں آپ سے نا ایک چھوٹا سا مشورہ دینا چاہتا ہوں، ماننا نہ ماننا آپ کی ظاہر مرضی۔ ہے آپ بات کیجیے جی جی میڈم آپ ایک اچھی سلجھی پڑھی لکھی نون لیگ کی کارکن، میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ پاکستان کی عوام نہ اس جگہ سے آگے چلی گئی جہاں پہ آپ نہ ادھر ادھر کی بات کر کے انہیں بتا سکتے ہیں کہ بد کلامی دوسروں نے کی، ہم نے نہیں کی۔ ان کو یاد ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی وہ تصویریں جو آپ نے ہیلی کاپٹر سے بھیجی تھیں، اس وقت بھی ٹویٹر کے اوپر چل رہی ہیں۔ پاکستان کی عوام کو اب یہ بات نہیں یقین آتی، میری آپ سے عاجزانہ سیاسی مشورہ ہے کہ یہ پاکستان کی عوام کو بھی یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ دوسری سائیڈ ریاست کے خلاف بات کرتی ہے، ان کے پاس وہ کلپس موجود ہیں جہاں پہ مریم صاحبہ یہ جو دہشت گردی ہے کہ نعرے لگوا رہی ہیں۔ پاکستان کی عوام اس بات سے آگے چلی گئی کہ دوسری سائیڈ چور ہے اور اس کے اوپر چوری کے الزامات ہیں اور آپ لوگ بالکل نہیں ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ دوسری سائیڈ پاک ہے اور آپ عوام کی میں بات کر رہا ہوں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی پاک ہے۔ بھائی پی ٹی آئی نے بھی بڑی غلطی ہیں، لیکن جب ایک پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے کہ ساری بدتمیزی انہوں نے کی تو وہ کلپس نکال لیتے ہیں ٹریکٹر ٹرالی اور اس طرح کی نون لیگ کے اپنے۔ میری آپ سے استدعا یہ ہے کہ عوام باشعور ہو چکی ہے، آپ کوئی مناسب بات کریں۔ دیکھیں پیپلز پارٹی نے سندھ میں ایک مناسب بات کی، انہوں نے نہیں کہا کہ ہم پارسا ہیں، پاک باز ہیں، پارسا ہیں اور یہ لوگ چور ہیں اور یہ لوگ دہشت گرد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی سیاسی جماعتیں، ہم نے بھی غلطیاں کی، انہوں نے بھی کی ہیں، ان کو جلسے کا حق ہونا چاہیے۔ آپ بھی اگر کوئی مناسب بات کریں گے نا تو لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے۔
جتنی دیر آپ یہ کہتی رہیں گی کہ جتنی بھی غلطیاں ہیں وہ تو پی ٹی آئی نے کی، آپ لوگوں نے نہ بے نظیر کے خلاف کی تھی، نہ عدت کے کیس میں کی، نہ اب کی، چور بھی باقی جتنی دیر آپ یہ بات کرتی رہیں گی نا تو لوگ چینل چینج کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ تو وہی جھوٹ چل رہا ہے جو پہلے سے چل رہا ہے. تھوڑی مناسب بات کریں. شمائلہ صاحبہ. اب آپ چینل چینج کرنے کی لوگوں کو ضرورت نہیں ہے. ہم، لوگ پی ٹی آئی کا اصل چہرہ جان چکے ہیں. انہوں نے جو منہ کے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور والا حساب تھا، لوگوں کو یہ معلوم پڑ چکا ہے کہ جو بلند و بانگ جو دعوے کیے تھے نا، وہ دعوے جو ہیں وہ خاکستر ہو گئے ہیں. وہ جو دعوے تھے وہ ایک ریت کی اوپر، جو جسے کہتے ہیں ریت کا مینار تھا، وہ بولے وعدے تھے. لوگوں نے عوام کی امنگوں سے آپ نے نوجوانان کے جو جذبات کو ٹھیس پہنچایا ہے. اور آپ لوگوں کے یہ جو کرپشن کے کیسز نکلے ہیں، القادر یونیورسٹی کے اوپر 5 کرات کے ہیرے کی انگوٹھیوں کے اوپر، آپ کے توشہ خانہ کے اوپر، آپ کے سونامی ٹریز کے اوپر، آپ کی جو بی آر ٹی جو جی کھڈے بن چکے تھے، اس کے اوپر جو چیزیں آپ کی سامنے آئیں تو عوام کو شعور آ گیا. بے اور شک عوام سانیہ کو 9 میڈم مئی شعور آ چکا ہے، اسی لیے میں جی آپ سے جی گزارش کر رہا ہوں کہ اس طرح کی سانیہ 9 باتیں نہ مئی کریں، لوگ سننے سانیہ والے 9 سمجھتے ہیں مئی بات. کا جو واقعہ تھا، باقی آپ کی آپ مرضی. کے ووٹ بینک کو یوں دراڑ پڑی ہے. اچھا ووٹ سانیہ بینک اب 9 آپ کا مئی ہو کے گیا بعد میڈم، وہ ان عوام کا ووٹ اپنی بینک نہیں رہا، اب سارے لوگ ہم آپ نے کے ووٹ ساتھ ہیں. ووٹ بینک پہ بھی خدا بات کا کرنی ہے، واسطہ کے یار پی میڈم کے تھوڑا تو گڈ سر گورننس پہ لیں. بھی بات کرنی ہے، لوگوں کے مسائل پہ بھی بات کرنی ہے، آگے بھی بڑھنا ہے. کیسے بڑھ پائیں گے؟ انہی سیاسی رویوں کی ہم بات کرتے ہیں. مجھے بریک لینے دیجیے گا، جب واپس آئیں گے تو ہم گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے شروع کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے سیاسی رویوں کی. ہمیں ایک دوسرے کو سپیس دینا ہوگا، تبھی ہم آگے بڑھ سکیں گے اور عوامی مسائل کے حل کو بھی یقینی بنا سکیں گے. شائلہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا، شمائلہ صاحبہ، کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو پی ٹی آئی کو سپیس دیا ہے، ایک تو اس کے بارے میں بتائیے گا، یہ ایک اچھی بات ہے، اور دوسرا کیا یہ آپ کے لیے میسیج ہے اور مستقبل میں کوئی آپ الائنمنٹ دیکھ رہی ہیں پولیٹیکل کہ پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی آگے چل کر ایک ہو سکتے ہیں؟ یہ میسیج ہے آپ لوگوں کے لیے؟ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف میں کوئی ماضی قریب میں یا فیوچر میں اگر کوئی ایسا گٹھ جوڑ یا کوئی ایسی چیز ہونے جا رہی ہے یا ان کی کوئی کمٹمنٹ ہوئی ماضی میں، جی تو میں تو اس کا جواب نہیں دے سکتی. درست. اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ لوگ تحریک انصاف کے لوگ تو یو ٹرن میں ماسٹر ہیں، جی اور انہوں نے تو جس کو گالی دیتے ہیں اسی کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی جو ہے ایسی ایک میچور جماعت ہے، اس کی جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں ہیں، اور وہ شاید جو نظر آ رہا ہے وہ ایسا نہ ہو جو آپ سمجھ پا رہے ہیں جی یا جو آپ عوام کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. وہ مجھے نہیں لگتا ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس جی کہ وہ لوگ جو ہیں ان کا کوئی گٹھ جوڑ ہوگا یا ان کا کمپلیٹ کوئی الائنس بننے جا رہا ہے یا وہ ان کو جوائن کرنے جا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے ان کو پولیٹیکل سپیس دی ہے، جی تو میں نے آپ کو یہ پہلے کہا ہے کہ یہ رائٹ ہے ہر جماعت کا کہ وہ جہاں بھی جائے جلسہ کرے جائے. لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کے کسی بھی ایکٹ سے ریاست خلاف مہم جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ ریاست کے خلاف مہم کریں گے، دیکھیں بات یہ ہے، مشکل وقت ہمارے پہ آیا، جی پیپلز پارٹی پہ آیا، ہم نے بڑا کٹن دور دیکھا، ہماری پوری قیادت جو ہے وہ جیلوں میں گئی تھی، ہم نے بھی جلسے کیے. نواز شریف صاحب واپس آئے، ہم نے بھی جلسہ کیا. دسمبر میں مریم بی بی کا ایک بہت بڑا جلسہ تھا، شہباز شریف صاحب کا تھا. ہم نے ریاست کو نقصان نہیں پہنچایا، صحیح. ہم نے ریاست کو للکارا نہیں، ہم نے لوگوں کو اشتعال انگیزی نہیں کی کہ آپ اپنی ریاست کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. اور اس وقت جب کہ انہوں نے بنیان المرصوص میں آپ کی جو فوج ہے، اس نے بنیان المرصوص میں جو کامیابی اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل کی، اور حکومت کی حکمت عملی کے ساتھ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل صاحب کی جو کاوشیں تھی اور جو ان کی حکمت عملی تھی، اس میں جو کامیابی ملی، سفارتی سطح پہ آپ لوگوں کا قد اونچا ہوا. جی تو آپ اس وقت پہ اپنی ریاست کو اور اپنی حکومت کو جو ہے وہ لوگوں کو، عوام کو اشتعال انگیزی دے رہے ہیں. آپ اس وقت میں یہ کام کر رہے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ملاقات بھی ہو، آپ جلسے بھی کریں، لیکن آپ اپنے ایکٹ سے ثابت کریں کہ آپ
प्रो स्टेट जो हैं, जी। आप लोग जो है वो आपके अकाउंट्स भारत से चलते हैं, आप अफगानिस्तान से ऑपरेट होते हैं, ओ आपको हर मैडम तरह खुदा के का सबूत वास्ता जो है, है, देखें आपसे गुजारिश है, आपके हम ब्रॉड आपकी बात सिस्टम पूरी है सुनना उसकी चाहते हैं। पेमेंट होती है। ओ मैडम हम आपकी सुन पूरी लें बात शुमालिया सुनना। साहब क्या कहते हैं, सुन तो लीजिए ना अच्छा। आप। जी जी, आप बोलिए बोलिए, बात कीजिए शुमालिया साहब, आप बात मुकम्मल कीजिए। देखें, ये जो बात मैं कह रही हूँ ना, हम्म। ये सिर्फ मैं, मेरी जमात या मैं नहीं, एक मसनद अदारे ने भी ये बात कही है। आपको वीडियोस जो है वो शेयर की हैं, आपको सबूत के तौर पे जो है वो चीजें आपको फराहम की गई हैं। आप मुझे ये बताएं कि रियासत के खिलाफ मुहिम चलाकर आप किसकी सहूलतकारी कर रहे हैं? अच्छा मैडम मैं आप आपसे गुजारिश सहूलतकार करता हूँ, किसके हैं? मैं मैडम आपसे गुजारिश करता हूँ, जी। देखिए आप, अब मैंने जिस तरह जी। पहले कहा आप एक सीरियस पॉलिटिकल जमात हैं, आप एक सीरियस पॉलिटिकल लीडर हैं, आपसे इस्तदा, बड़ी माजरतन इस्तदा ये है कि जब आप इस तरह की बातें करती हैं ना तो लोग इसको सीरियसली नहीं लेते। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने कहा कि पीटीआई जो है वो तो जिसको दुश्मन बनाती है फिर उसके साथ वापस कर लेती है, हाथ मिला लेती है। अब वो जब मौलाना साहब को डीजल डीजल कौन कहता जी था? जी मैडम, वो मैडम इसी मैं पे राय मैडम में मैं उन्होंने बात गुजारिश करता हूं, जैसे ही आप ये बात करती हैं ना तो लोगों के जहन में वो तकरीर आ जाती है जिसमें आपने आसिफ अली जरदारी का पेट फाड़ना था। तो लोग कहते हैं कि आप भी इसी तरह के हैं, आपने तो पेट फाड़ने थे और जमीन पे घसीटना था। जब आप बात ये करती हैं कि रियासत के खिलाफ किसी ने तकरीर की या वो किया, तो आपकी बात दुरुस्त होगी, लोगों के दिमाग में वो वाली तकरीर भी आ जाती है जहां पे मरियम साहिबा ने नारों के ऊपर वो साथ साथ किया कि ये जो दहशत गर्दी है, वो वीडियोस भी मौजूद हैं, फिर लोग आपको देख के हंसते हैं। फिर आपने तीसरी बात की कि ये रियासत ने, मरियम क्योंकि बीबी ने मैडम बात बात की पूरी थी, सुन लेना, आपका मरियम- अपने मरियम रूल्स ये बीबी हैं, ने- अब आपके अपने रूल्स ये हैं कि अब हम एक दूसरे की पूरी बात मरियम सुनेंगे। बीबी ने अगर वो मैं बात की थी आपके तो अपने एक रूल्स इदारे हैं ने, कि हम उनके ये इदारे पूरी ने बात उनको सुनेंगे। accountability के आपके लिए- मैडम अपने रूल्स हैं कि हम अब एक दूसरे की पूरी तो बात हाँ जी, सुनेंगे। आप complete कीजिए लोगों ताकि- के दिमाग में वो तकरीरें भी आ जाती हैं जहां पे नवाज शरीफ साहब ने सिटिंग आर्मी चीफ की तस्वीर लगा के कहा था कि ये मुल्क का दुश्मन है। एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 3 तकारीर के अंदर ये बात की थी। हमें इससे आगे बढ़ना है। नहीं, मैं उनसे कह रहा हूं कि आप आगे बढ़े, जरूरी है। नून लीग के पास बड़े अच्छे पॉलिटिकल पॉइंट्स हैं स्कोर करने के लिए, लेकिन जब वो दूसरे को ये कहते हैं ना कि तुम तो अपने दुश्मन के, जो तुम्हारा सियासी हरीफ था तुम उसके साथ बैठ गए, तो लोग कहते हैं भाई आप भी फिर बैठ हम गए। आगे कैसे बढ़ेंगे अगर हम माजी के थोड़ा दूसरों में सच बोलेंगे, जब हम थोड़ा सच बोलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। सच हम ये माजी है, में सॉरी माजी मैं की मैं उसमें मैं अगर ना गुजारिश जाए तो करूं। बेहतर नहीं होगा, क्योंकि सच अगर- ये है, जी। देखिए वो भी तो माजी की बात ही कर रही है ना। मैं वही उन्हीं सो ये गुजारिश रवैयों है की बात कि करो, फिर हम सच- आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सच बोलें। जी। पीटीआई से सियासी गलतियां हुई हैं, डेफिनेटली, लेकिन बातों से वो हुई सॉरी, हैं। लेकिन वो ऐसी सियासी गलतियां नहीं है जो नून लीग ने नहीं की, वो ऐसी सियासी गलतियां नहीं है जो पीपल्स पार्टी ने नहीं की। अपने अपने दौर में बिल्कुल मैडम ने दुरुस्त कहा, एक मुस्तनद तरीन पाकिस्तान के इदारे ने इस बात को पॉइंट आउट किया कि ये ट्विटर हैंडल्स अफगानिस्तान से या दीगर जगहों से हैंडल हो रहे हैं। हमें, आप और मैं अब क्या इसमें बात करें, वो भी वक्त याद है जब पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के बारे में बात की गई थी, उसने नून लीग के साथ मिलकर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वोट नहीं किया था। भाई आप दामन, जिस चीज पे आपका दामन साफ हो वो आप दूसरे से कहें कि यार ये तुम्हारा, या कहें कि गलतियां हमसे, देखिए दो ऑप्शन है ना, या मैं कहूं कि अनवर साहब मेरा दामन साफ है, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपना भी साफ करें, या मैं कहूं कि हम दोनों का दामन दागदार है माजी का, ऐसे करते हैं कि कोई आगे का मुस्तनद कोई तरीका ढूंढते हैं। क्या मुस्तनद जब तरीका तक हो सॉरी जब तक आप इस तरीके का जो भी पहल है उसकी ये पहल नहीं है कि आप कहें कि मैंने कभी गलत कोई काम नहीं किया, तुमने गलत काम किया। आगे नहीं बढ़ा जब जाएगा, तक बिल्कुल। एक पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी जब तक पीटीआई ये कहती रहेगी कि उसने कोई गलत काम नहीं किया, बाकी सब ने किए, तो कोई डायलॉग नहीं होगा। जब तक नून लीग ये कहती रहेगी कि हमने सारे काम ठीक किए, गलत दूसरों ने किया है, वो मैडम शेर है कि हमारे साथ है ना, चले नहीं भी है तो बात में सुन लेंगी। वो शेर है, शायर कहता है कि नहीं साथ हैं आप। खामोशी अच्छी नहीं, खामोशी, मैडम थोड़ा सा लाइटर नोट पे, खामोशी अच्छी नहीं, इनकार होना चाहिए, और ये तमाशा अब सरे बाजार होना चाहिए। झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। आप अपनी गलतियां तस्लीम करें, उसमें ह्यूमिलिटी है। मैं बतौर वकील सबसे पहले अपनी गलतियां तस्लीम करना चाहता हूं कि बार से जो उम्मीदें थीं वो इस दफा पूरी नहीं हो सकी, जो जुडिशल इंडिपेंडेंस की। मैं बतौर पार्ट ऑफ जुडिशल सिस्टम ये तस्लीम करना चाहता हूं कि अदालतों से बड़ी गलतियां हुई, अभी भी इंसाफ सही तरह नहीं हो रहा। जब तक मैं कहना चाहता हूं कि मैं बतौर सहाफी
پوری بات نہ پہلے کر سکتا تھا نہ آج کر سکتا ہوں، کرنا چاہتا ہوں کسی ایسے معاشرے کے اندر بیٹھ کے جب تک میں اپنی غلطیاں اپنی خامیاسات تسلیم نہیں کروں گا اور کہتا رہوں گا کہ انور رضا تم نے یہ غلط کام کیا، تم یہ بھی غلط کرتے ہو، تمہیں میں اجازت بھی نہیں دوں گا، تمہیں بولنے کا بھی حق نہیں ہے، تم گملہ بھی توڑ دو گے کیونکہ میں نے کبھی نہیں کیا، تو لوگ دوسری طرف نکل جاتے ہیں. وقت یہ سچ کا وقت ہے. آپ اپنی غلطیاں بھئی کون شخص نہیں جانتا کہ عمران خان صاحب کی نے بڑی غلطیاں کی ہیں سیاسی طور کے اوپر، ہم سب اس کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو تسلیم کر لیں گے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی. وہ عمران خان صاحب اب فار ایگزامپل کہتے ہیں، اب کم از کم سنا ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ فلاں کام کیا، وہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے اب ہم آن ایئر اس پہ بات نہیں کریں، میں نے فلاں کام کیا، غلطی ہوئی. جب آپ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں اچھا یار اگلے نے غلطی مانی، اس کے اوپر تھوڑی سی آگے بات ہوتی ہے. اگر آپ کہیں گے کہ ہم معصوم ہیں، ہم نے غلطی کی نہیں کبھی، میں میڈم سے پوچھنا چاہتا ہوں میڈم مجھے مریم نواز صاحبہ کی 3 غلطیاں گنوا دیں. میڈم بتائیں گی کہ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی. آپ کی 3 غلطیاں. بھائی 45 سال سے نواز شریف صاحب سیاست کر رہے ہیں، 45 سال سے، مجھے کوئی سی 5 غلطیاں بتا دیں جو انہوں نے کی. بھائی آپ اس بات کو، میں پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہوں، میں آپ کو پی ٹی آئی کی غلطیاں بھی بتا سکتا ہوں، اپنی ناقص رائے میں پیپلز پارٹی کی بھی بتا سکتا ہوں، اپنی بھی بتا سکتا ہوں، پی ٹی آئی کی بھی بتا سکتا ہوں، نون لیگ کی بھی بتا سکتا ہوں، میڈیا کی بھی، ہم سب، میں اپنی بات نہیں کر رہا، ہم سب یہ کر سکتے ہیں. جب آپ لوگوں سے سچ بولیں گے، اپنی غلطیوں کے بارے میں بھی سچ بولیں گے تو لوگ آپ کو دوسروں کی غلطیوں پہ بھی سن لیں گے. جب آپ کہیں گے کہ میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی، میری لیڈرشپ تو ہمیشہ سے صحیح تھی اور ہمیشہ ٹھیک رہے گی، تو پھر لوگ اسی چہرے سے سنیں گے جس طرح اس وقت ہمارے سارے کیمرہ مین سن رہے ہیں، شمالیہ صاحبہ ہنس بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. شمالیہ صاحبہ ہمیں کیسے آگے بڑھنا ہے؟ کوئی سلوشن بتائیے، پولیٹیکلی استحکام کیسے لے کے آنا ہے، معاشی استحکام ہو اور جو عوام ہے ان کا کوئی بھلا ہو سکے. بیرسٹر صاحب کی بات کا تھوڑا شارٹ آنسر کرتی چلوں، اس کے بعد ہم آتے ہیں معیشت کی طرف بھی. بات یہ ہے کہ اپنی غلطیاں ماننے والا بہادر شخص ہوتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مگر کیا ہم نے تحریک انصاف کو، ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ جو ہے وہ توشہ خانہ کے اندر انوالومنٹ کریں، اور میڈم توشہ خانہ سے آپ کے لیڈرز نے بھی گاڑیاں لی ہوئی ہیں نا، یہ غلطیاں سب کی ہیں، تسلیم کریں، سب نے کی ہیں. آپ نے گاڑیاں نہیں لی توشہ خانہ سے، وہ سکھ کو جوائن کر لیں. میڈم آپ نے توشہ خانہ سے گاڑی نہیں لی، آپ کے خلاف توشہ خانہ کا مقدمہ چل رہا ہے اس وقت، وہ کیوں نہیں پایا تکمیل پہ پہنچا؟ سوال اٹھے ہوئے ہیں، یہ ہم نے ابھی بھی چل رہا ہے توشہ خانہ کا مقدمہ آپ کے خلاف، کیوں نہیں پایا تکمیل پہ پہنچا؟ فورن فنڈنگ کا کیس الیکشن کمیشن میں نون لیگ کے خلاف بھی چل رہا ہے، کیوں نہیں پایا تکمیل تک پہنچا؟ یہ غلطیاں سب نے کی ہیں. دوسری یہ بات رہی، جی بات کیجیے آپ. توشہ خانہ میں جو آپ کو اعزازات اور انعامات سے نوازا جاتا ہے وہ کسی کے والد کی جاگیر نہیں ہوتی. میڈم کیوں لی گاڑی پھر آپ نے رولز کو وائلیٹ کر کے؟ اور دوسری بات یہ ہے میں اس مقدمے میں وکیل ہوں، اس کی پیمنٹ کی، اور میڈم وہ تو عمران خان نے بھی کی پیمنٹ. بھائی میڈم خدا کا واسطہ نا، لوگ ہنس رہے ہیں اس طرح کی باتیں سن کے، اپنی مرضی تھوڑی سچ بولیں. اچھا آپ کو عوام ہنستی ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ کو آپ کا تمسخر اڑاتی ہے عوام نظر نہیں آ رہی جو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کھلواڑ کی ہے. میڈم لوگ تمسخر اڑا رہے ہیں، یہ سمجھیں گے کس کا اڑا رہے ہیں، پلیز تھوڑا اس میں ریزنیبلٹی لائیں. ڈبو دیا IMF خط کس نے لکھا تھا؟ اب ہمارے سے بھی سچی سنیں. آپ لوگ تو ملک دیوالیہ کرنے کے لیے تلے ہوئے تھے، آپ کی تو یہ حقیقت ہے. اور میڈم لوگ باقی ہنس رہے ہیں، یہ بات سچ ہے، لیکن پوچھے تو صحیح کہ کیوں ہنس رہے ہیں. میں جو بات کر رہی ہوں عوام وہ سن رہی ہے. میڈم آپ نے توشہ خانے سے گاڑی لی یا نہیں لی؟ آپ لوگ آپ کے خلاف فورن فنڈنگ کا مقدمہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ آپ لوگوں کو بات سنے، اس وقت سے پہلے کا چل رہا ہے جب سے پی ٹی آئی پہ چل رہا تھا یا نہیں چل رہا؟ آپ جیسے سمجھدار آدمی کو، ایک قانون دان کو کم سے میڈم کم میں تو یہ بتانا چاہیے ادنا کمکل ہوں، ہماری رہنمائی فرما دیں کہ کیا یہ بات درست ہے یا نہیں کہ آپ نے توشہ خانہ سے گاڑی لی، آپ کے خلاف فورن فنڈنگ چل رہا ہے، ہماری رہنمائی فرما دیں، ہم جو کمکل لوگ ہیں. جی شمالیہ صاحبہ آگے لے کر چلیں. آپ کمپلیٹ دیکھیں پنجاب میں بہترین پروجیکٹس جو ہیں وہ سٹارٹ ہوئے ہیں، بہترین. پنجاب ترقی کر رہا ہے. جی میڈم کو غلطی بھی کرتا ہے پنجاب یا نہیں کرتا؟ پنجاب حکومت نے کوئی غلطی کی؟ آپ کیوں غلطیوں کے پیچھے پڑے ہیں صاحب؟ وہ تو تھوڑی ہیومنٹی لائیں اس کے اندر. وہ بات درست ہے، ہمیں ماضی کے غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اچھا آج کوئی ہو رہی نہیں، ہمیں ماضی کے غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. میں آپ سے کہتا ہوں،
پی ٹی آئی وہ ان کی بات پی ٹی آئی کی کی گورنمنٹ کے پی میں غلطیاں کر رہی اب بھی کر رہی ہیں اب بھی کر رہے ہیں. اس بات کو پی ٹی آئی کو تسلیم کرنا چاہیے. جی میڈم بالکل سے کرنا گزارش چاہیے, ہے کیوں نہیں کرنا کہ چاہیے. نون لیگ کی بھی دیکھیں تسلیم نا کر لیں. کے پی کے میں ہماری سب سے یہ گزارش ہے کہ اپنی غلطیاں تسلیم کریں. سوری میں جملہ تھوڑا کیئرفلی بولوں. ہماری سب سے گزارش ہے اپنے آپ سے شروع کر کے کہ اپنی غلطیاں تسلیم کریں. اس بات کو مانیں کہ ہم سب نے غلطیاں کی ہیں, آج بھی کر رہے ہیں. جب تک آپ بیٹھے رہیں گے کہ پنجاب کی حکومت تو کیا کمال چل رہی ہے اور باقی سب لوگ غلط ہیں, تو یہ نئی طریقہ ٹھیک مذاکرات کرنے کا. بھائی آپ مانیں کہ ہم سب نے غلطیاں کی, ہم سب یہاں سے آگے چلنا چاہتے ہیں. آپ 2 باتیں میری معاف کر دیں, میں 3 باتیں آپ کی معاف کر دیتا ہوں, یہاں سے بات چلے گی. یہ کہ آگے میں بڑھنے تو کا راستہ بتا رہے ہیں آپ. کیوں شمائلہ صاحبہ یہ آگے بڑھنے کا راستہ ہے کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے اپنی غلطیوں کو. جی جی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہے نا, اس میں ٹروتھ ضروری ہے. ایگری کرتی ہوں, لیکن ایشو یہ ہے اس کے اندر کہ اگر پنجاب میں جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں, جو عوام کی زندگی کو سہل بنانے کے لیے چیف منسٹر صاحبہ اقدامات کر رہی ہیں, اگر تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ ان کی اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اپنا رول پلے کریں. ہم تو کہتے ہیں کہ آپ اپوزیشن کا رول پلے کریں, آپ اپوزیشن یہ لیڈر ہی تھوڑی دیر نامنیٹ کے کر لیے رہی چھوڑ دیں. آپ اپوزیشن لیڈر نہیں نامنیٹ کر پا رہی اتنی دیر کے اندر, کیسے رول پلے کریں؟ آپ ان کو جلسہ کرنے کی پرمیشن نہیں دے رہی, وہ کیسے اپنا رول پلے کریں؟ اپوزیشن کا کام ہے جلسے کرنا, وہ کیسے رول پلے کریں؟ آپ نے پنجاب میں کیوں نہیں پرمیشن دی؟ سے سیکھ کر جائیں, پنجاب سے آپ پروجیکٹس اور آئیڈیاز لے کر جائیں. چلیں یہ پنجاب میں بات اگر آپ کوئی کی درست کام ہے کہ نہیں دیکھیں ہو نا رہا کے تو پی آپ کے عوام بات کو بھی کریں. ریلیف ملنا چاہیے, ان کے ڈیولپمنٹ اور ورکس ہونے چاہیے, ان کو سب سے پہلے ان کی زندگیوں کو بچائیں. دہشت گردی ایک بڑا بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کو حل ہونے کی ضرورت ہے. میڈم کچے کے ڈاکوؤں سے بھی لوگوں کو بچائیں نا, صرف کے پی میں نہیں ہو رہی دہشت گردی, کچے کے ڈاکوؤں سے بھی تو بچائیں لوگوں کو. اچھا نہیں, کچے کے ڈاکوؤں سے نہیں, صرف مجھے بریک پہ جانا ہے, 4 منٹ رہ گئے ہیں, ضرور سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہے. شمائلہ صاحبہ مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ایران میں جو 13 روز سے مظاہرے کیے جا رہے ہیں مہنگائی کے خلاف, اس پر بات کریں گے کہ کیا واقعی اس پر کوئی بیرونی دباؤ ہے, وہاں پہ سازش یا عوام کا غم و غصہ ہے. آفٹر دی بریک میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایران میں مہنگائی کے خلاف جو احتجاج ہے وہ شدت اختیار کر گیا ہے. دوسری جانب ٹرمپ نے بھی ایک دھمکی لگائی ہے کہ ہم ایرانی گورنمنٹ کو اتنی شدت سے ماریں گے کہ وہ چیخ اٹھیں گے. یہ انٹرنیشنل سازش ہے یا واقعی مہنگائی کے خلاف احتجاج ہے یا اس کو ہوا دی جا رہی ہے؟ شمائلہ صاحبہ فرمائیے گا کہ ایران کی جو سچویشن ہے اس سے خطے کی سچویشن کیسے بنے گی اور پاکستان پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے, بالخصوص خطے میں, کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں قیام امن کے لیے بڑا کردار ادا کیا ہے. ایسا ہے کہ جو ایران میں جو اندرونی سطح کے اوپر جو معاملہ اٹھا اور اس کی تپش جو ہے وہ بیرونی ممالک تک گئی اور جا رہی ہے, اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی افراط زر اور مہنگائی اور ان کی کرنسی کو ڈی ویلیو جو کیا گیا, اس میں عام عوام کی جو پہنچ ہے, قوت خرید ہے, وہ متاثر ہوئی. تو اس کے اندر ایک عام آدمی جو ہے وہ باہر نکلا اور انہوں نے اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا. اس کی اسلام میں جو سٹارٹنگ میں جو سپائس بازار ہے ان کا اور جو مرچنٹ ان کے کچھ تھے, یہ جو مہم ہے یہ وہاں سے شروع ہوئی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ واقعی ایران کی انڈیجنس ہے, اس کے اندر باہر سے کوئی تعلق نہیں, آپ یہ فرما رہی ہیں؟ نہیں, میں ابھی آپ کو اس کی لوکل سطح کے اوپر جہاں سے یہ تحریک شروع ہوئی تھی میں وہ بات بتانا چاہ رہی ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے مطابق, میں اپنی ناقص رائے کے مطابق یہ سمجھتی ہوں کہ کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں بیرونی مداخلت کی میں حامی نہیں ہوں ڈے ون سے. ہر ملک کی ایک سوورینٹی ہے, ہر ملک کا اپنا سلامتی ہے, ہر ملک کا اپنا وقار ہے, اس کو اس کے مطابق ان کو ڈیل کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کی خاطر خواہ شمائلہ صاحبہ کی آواز نہیں آ رہی مجھے, کہ کسی بھی ملک کی سالمیت کے اوپر کسی بھی ملک کی سالمیت کے اوپر جو سمجھوتا ہے وہ کوئی بھی ملک جو ایک جمہوری ملک ہے وہ نہیں برداشت کر سکتا. آپ نے ابھی پچھلے دنوں ایک ریسنٹ ایک نیو یارک میں ایک بڑی گرفتاری ہوئی,
میں نام نہیں لینا چاہوں گی، مگر اس میں بھی ہمارا یہی سٹانس تھا نیو یارک میں کہ نہیں ہوئی ہم میم، وہ اس کیراکس میں ہوئی، نیو یارک مجھے میں تو مجھے بندے کو ساتھ لے کے صاحب کا آئے. بھی ایک ٹیک لے نیو لیں یارک مجھے، میں وقت بالکل لاسٹ منٹ ہے، مجھے اس ساتھ کو صاحب لے کا بھی کر ٹیک لینے دیجیے گا. ساتھ صاحب آپ اس میں تو سب سے پہلے کیسے تو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ہم تو ایران کے لوگوں کے ساتھ ہیں، جی. ہمارا یہ اس کے اندر دعائیں ایران کے لوگوں کے ساتھ ہیں، کیونکہ اس سیگمنٹ کے اندر میڈم انٹرنیٹ کی اتنی تھوڑی سی وہ بندش ہوئی، تو میں گزارش میڈم آپ کو کرتا چلوں، پھر آپ مجھے کہیں گی کہ ایسی میں بات کر رہا ہوں. یہ اوکلا انٹرنیشنل ایجنسی ہے جو انٹرنیٹ کے سپیڈ اور اس کی کنیکٹیوٹی کو جج کرتی ہے. پاکستان کا انہوں نے نمبر 146 رکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ فلسطین میں بھی پاکستان سے بہتر انٹرنیٹ کی سروس ہے، جس وجہ سے ہم آپ کو کچھ پروگرام میں سن نہیں سکے. آپ کی حکومت ہے، مہربانی کر کے اس کو تو ٹھیک کرا دیں. چلے وہ تو ٹھیک ہو جائے گا. مجھے پروگرام کا وقت ختم ہوا. بیرسٹر سعد حسن صاحب آپ کا بہت شکریہ. شمالیہ رانا صاحبہ وقت عنایت کرنے کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا. یہ اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.